इस आयत को आजकल गलत समझा जाने लगा और उसमें आपकी भी कोई खता नहीं है, बल्कि कुछ नाम निहाद जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं वो इस आयत को बुनियाद बनाकर जो प्लूरलिज्म का या पेरेनियलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो पेश करते हैं। वो ये कहते हैं कि भाई जितने भी ईसाई हैं, यहूदी हैं, एज लॉन्ग एज वो अल्लाह और आखिरत को मान रहे हैं वो सारे के सारे सक्सेसफुल हैं, डे ऑफ जजमेंट में सब के सब जन्नत में जाएंगे। तो मेरा आपको पहले तो बधाई हो बुरहान एकेडमी के लिए। शुक्रिया। और आपका इनिशिएटिव आपका सफल रहे। तो मेरा क्वेश्चन ये था आपसे कि कुरान की एक वर्स थी उसके बारे में था एक्चुअली। जी बोले। या 2:62 कि जिसमें लिखा है कि मतलब मुसलमान हो, यहूदी हो, ईसाई हो, जो भी मतलब गॉड पर और लास्ट डे पर बिलीव करते हैं उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। जी। इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वन्नसारा वस्साबिईन मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अमिल सालिहन फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम। जी, तो बताएं इसमें क्या मसला है? नहीं मतलब इसमें तो गॉड का और लास्ट डे का जिक्र है, राइट? जी, आगे भी है एक और तीसरी चीज भी। हाँ, गुड वर्क्स। हाँ, बट इसमें कोई ऐसे प्रॉफिट्स का जिक्र नहीं है, क्योंकि गुड वर्क में आ गया ना वो, और लास्ट डे पे बिलीव करते हैं। गुड वर्क में आ गया वो। दूसरी बात ये है कि अल्लाह पर ईमान लाने का ये पूरा पैकेज है। एक आदमी अगर अल्लाह पर ईमान लाता है तो अल्लाह के ऊपर ईमान का मतलब ये हुआ कि वो अल्लाह की बातों पर भी ईमान लाएगा। और अल्लाह की बातों में ये बात भी है कि प्रॉफिट्स भी मौजूद हैं, अंबिया भी आए हैं, हजरत आदम से लेकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। नहीं इसमें तो लास्ट डे का अलग से जिक्र किया गया है ना, तो अल्लाह ही जिक्र हो जाता, लास्ट डे का क्यों जिक्र हुआ अलग? उसकी वजह यह है कि जो जिस जमाने में कुरान नाजिल हो रहा था, मुशरिकीन मक्का, उनको सबसे ज्यादा मसला ही डे ऑफ जजमेंट से था। उनको अल्लाह से भी मसला नहीं था। हाँ जी ठीक है, अल्लाह को मान लेंगे, डे ऑफ जजमेंट को नहीं मानेंगे, इसलिए डे ऑफ जजमेंट को अलग से जिक्र किया। यानी वो ये भी मानने के लिए तैयार थे कि चलो हम आपको रसूल नबी मान लेते हैं, लेकिन डे ऑफ जजमेंट और ये जो आप दूसरे माबूदों को आप कहते हैं कि ये खुदा नहीं है, बस ये मत इससे रिट्रीव कर लो, बाकी हम आपको मानने के लिए तैयार है। नहीं मतलब इसमें लिखा है कि अगर मुसलमान हो, यहूदी हो, ईसाई हो, तो मतलब यहूदी तो मानते नहीं उनको। अच्छा, अब पर वो अगर गॉड और लास्ट डे पर बिलीव करें, इस आयत को वाइट आजकल गलत समझा जाने लगा और उसमें आपकी भी कोई खता नहीं है, बल्कि कुछ नाम निहाद जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं वो इस आयत को बुनियाद बनाकर जो प्लूरलिज्म का या पेरेनियलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो पेश करते हैं। वो ये कहते हैं कि भाई जितने भी ईसाई हैं, यहूदी हैं, एज लॉन्ग एज वो अल्लाह और आखिरत को मान रहे हैं वो सारे के सारे सक्सेसफुल हैं, डे ऑफ जजमेंट में सब के सब जन्नत में जाएंगे। ये पेरेनियलिस्ट हैं या प्लूरलिस्ट हैं और इनमें बड़े बड़े नाम हैं आजकल। अनफॉर्चुनेटली ये दुबई की गवर्नमेंट के तहत एक पैक्ट हुआ है जिसको यूएस ने भी पुश किया है, और ये एक इसके पीछे पॉलिटिकल मोटिवेशन है और वो है अब्राहमिक अकॉर्ड। इसका मतलब ये है कि मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों को इतने करीब कर दिया जाए कि उनमें कोई थियोलॉजिकल डिफरेंस ना रहे, ताकि ये मान लिया जाए मुसलमानों में भी और यहूदियों में भी और ईसाइयों में भी कि सब के सब पैराडाइज जाएंगे। अब जब सबको जन्नती में जाना है तो कुरान से कैसे साबित करें? तो कुरान की इन आयतों को सामने रखा जाता है कि देखो इन आयतों में तो ये लिख दिया गया कि यहूदी और नसारा भी, ईसाई भी और साबी भी, ये सारे के सारे जन्नत में जाएंगे अगर अल्लाह और रोजे जज़ा पर ईमान रखें। हालांकि इस आयत का ये मतलब नहीं है, बल्कि इस आयत का सिंपल और वाज़ेह मतलब ये है कि कोई भी शख्स जो अल्लाह और रोजे जज़ा पर ईमान रखता है, चाहे वो पहले यहूदी था, वो ईसाई था, वो मुशरिक था, वो कोई भी था, अब अगर वो अल्लाह और डे ऑफ जजमेंट के ऊपर ईमान रखता है और नेक आमाल करता है, और अल्लाह पर ईमान रखने में
بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں. اس میں تقدیر پر ایمان ہے, اس میں رسولوں پر ایمان ہے, اس میں کتابوں پر ایمان ہے, اس میں جنت و جہنم پر ایمان ہے, اس میں اور بہت ساری چیزیں ہیں. جتنے بھی فنڈامنٹلز آف دین ہے سب کے سب اس کے اندر آ گئے. جو ان پر ایمان رکھتا ہے وہ جنت میں جائے گا. وہ اس کا بیک گراؤنڈ پھر پہلے کچھ بھی ہو, وہ یہودی رہا ہو پہلے, وہ عیسائی رہا ہو, یہ اس آیت کا واضح مطلب ہے. پر مفتی صاحب اگر وہ مطلب کوئی یہودی یا عیسائی وہ محمد صاحب پہ ایمان لے آتا ہے تب تو وہ یہودی یا عیسائی رہا ہی نہیں نا, پھر تو وہ مسلمان ہو گیا. لیکن پہلے تو وہ یہودی تھا نا, تو کسی کا تعارف, اس کی جو انیشل آئیڈینٹی تھی وہ تو یہودی تھی. آج بھی ہم یہ کہتے ہیں بھائی فلاں یہودی, عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ یہودی تھے, مسلمان ہو گئے, ان کی لیکن انیشل آئیڈینٹی تو یہودی تھی. تو بٹ اس میں مطلب مسلمانوں کو اور یہودیوں کو الگ الگ کیا گیا ہے نا. یہ بتایا گیا کہ قرآن تمام لوگوں کے لیے ہے, صرف عربوں کے لیے نہیں ہے. یہ عیسائیوں کے لیے بھی ہے, یہودیوں کے لیے بھی ہے, سابعین جو اس میں تھے فارس میں ان کے لیے بھی ہے, سب پوری انسانیت کے لیے. اب یہ بتانے کے لیے الگ الگ آئیڈینٹی ذکر کی. تو یہودی یہ نہ سمجھے کہ ہماری سالویشن صرف توراہ میں ہے, اور عیسائی یہ نہ سمجھے کہ ہماری سالویشن صرف بائبل میں ہے, بلکہ قرآن سب کے لیے ہے. کیونکہ میں نے جو اس کی تفسیر پڑھی ہے, کیونکہ یہودی اس میں یہ لکھا ہے کہ یہودی یہ کہتے تھے کہ صرف ہم ہی جو مطلب جنت میں جائیں گے, ہم ہی کو سیلویشن ملے گی یہودیوں کو. تو اس کے ریسپانس میں آیت نازل ہوئی تھی کہ مطلب آپ کس فیملی میں پیدا ہوئے ہیں, یا سینسس میں آپ اپنے آپ کو آپ کیا گنواتے ہیں. تو آپ نے میری تائید کر دی, آپ نے میرا سپورٹ کر دیا کہ آپ نے جو تفسیر پڑھی بالکل صحیح پڑھی. کہ یہودی یہ کہتے ہیں, قرآن میں اس دعوے کو ذکر کیا گیا ہے کہ نحن ابناء اللہ واحباؤہ, کہ ہم اللہ کے بیٹے, اللہ کے محبوب, جنت میں ہمیں جانا ہے اور کوئی نہیں جا رہا ہے. قرآن نے بھی اس دعوے کو ذکر کیا ہے. تو قرآن نے ان کی تردید کی کہ بھائی بنیاد یہ نہیں ہے کہ آپ یہودی ہیں یا عیسائی ہیں, بنیاد یہ کہ آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں یا نہیں. پہلے آپ یہودی اور عیسائی تھے, ڈزنٹ میٹر. اب آپ اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں تو اب آپ مومن ہیں, جنت میں جائیں گے. نہیں, پھر تو مسلمان ہونا بھی میٹر نہیں کرتا ہے. مسلمان کو بھی جو ہے لائک, چونکہ مسلمان ریس نہیں ہے, یہود ایک ریس ہے. وہ یہ کہتے تھے کہ ہم چونکہ یہودیت میں پیدا ہو گئے, there is more than enough. عیسائی یہ کہتا ہے کہ میں چونکہ عیسائی ہو گیا اور میں نے, یعنی عیسائی پیدا ہو گیا اور میں نے جیزس کو یہ مان لیا کہ جیزس میرے لیے مرے ہیں, that's more than enough. اب میں چاہے جو کروں. جو آپ لوگ بھی تو یہی کہتے ہیں. ہم لوگ یہ نہیں کہتے, ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں, ہم تو عمل صالح کے اوپر, یعنی نیک عمل کے اوپر دار و مدار رکھتے ہیں. ایک آدمی اللہ کے اوپر, اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ عمل صالح یعنی نیک عمل جب تک نہیں کرے گا وہ جنت میں کیسے جائے گا؟ نیک عمل کرے گا تو ہمارے یہاں خاتمہ بالخیر کا کانسیپٹ ہے. چونکہ اگر نیک عمل نہیں کرے گا تو خاتمہ بالخیر نہیں ہوگا. نہیں تو اگر کوئی مسلمان ہے وہ نیک عمل نہیں کرے تو وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا؟ نہیں, یہ تو ہمیں نہیں پتا نا, ہم تو ظاہر کے اوپر حکم لگائیں گے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا مرتے وقت ایمان کے اوپر خاتمہ نہ ہوا ہو, نیک عمل نہ کرنے کی نحوست کی وجہ سے, اور جب ہم خدا کے سامنے پہنچے تو ہمیں پتا چلے کہ اس کو ہم مسلمان سمجھتے تھے, تو جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جائے گا. بالکل پاسبل ہے. میں جو اس آیت کی کلیئر میننگ سمجھا وہ یہی سمجھا کہ آپ کے سمجھنے سے نہیں ہوتا نا بھائی. کوئی کسی بھی فیملی میں پیدا ہو, وہ اگر اللہ اور آخری دن اور نیک اس میں جو ہے بلیو کرتا ہے, نیک کرموں میں, تو وہ مطلب جنت میں جائے گا. میں نے بس اتنا سا مطلب سمجھا اس سے. ہاں, تو بہت سی چیزیں دیکھیں, ضروری نہیں ہے کہ ایک آدمی کی جو سپرفیشل انڈرسٹینڈنگ ہے وہی انڈرسٹینڈنگ جو ہے بالکل درست ہو. قرآن میں جگہ جگہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے کا حکم ہے. تو بعض مرتبہ ہوتا ہے کہ ایک اہم پوائنٹ ایک جگہ ذکر کر دیا جاتا ہے, دوسرا اہم پوائنٹ دوسرے کانٹیکس میں ہوتا ہے, اس کو دوسری جگہ ذکر کیا جاتا ہے. سورہ میدہ میں بھی اسی طرح کی چیز ہے. کوئی بھی یعنی کہ جو ایک ٹیکسٹ ہوتا ہے, کوہرنٹ ٹیکسٹ ہوتا ہے, اس کو پڑھنے کا ایک طریقہ نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے وہ ایک جملہ اس کا پڑھ لیں یا ایک فریز پڑھ لیں اور کنکلوڈ کر دیں. تو قرآن جو ہے وہ ایک کوہرنٹ بک ہے, ٹھیک ہے. تو آپ کو یعنی کہ ہمارے ایک اصول ہے تفسیر القرآن بالقرآن, کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے ہی ہوتی ہے. تو یہاں اللہ پہ ایمان لانے سے کیا مراد ہے, یہ دوسری آیتوں سے بھی اس کی تفسیر ہوگی نا. مفتی صاحب, قرآن میں ایسی کوئی آیت ہے جو کہ کہتی ہے کہ محمد صاحب پہ جو ایمان نہ لائے وہ جہنم میں جائے گا؟
اور مطلب ایگزیکٹ یہی لفظ تو نہیں ہے لیکن حدیث تو ایک ہے, کیونکہ ایک حدیث تو ہے جس میں کہتے ہیں کہ محمد صاحب کی کوئی مطلب عیسائی ہو یا یہودی جس نے میرا نام سنا اور مجھ پر ایمان نہ لایا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا. ایسی حدیث تو ہے, بٹ کوئی آیت ایسی ہے. رک جائیے, اس سے ملتی جلتی کوئی آیت میں نکالتا ہوں, ابھی ہے یقیناً ہے. اور ایک منٹ, کوئی بات نہیں, نیکسٹ ٹائم کر لیں گے. نہیں ابھی کر لیں بھیا, اس کو ابھی کر لیں. نیکسٹ ٹائم کس نے دیکھا؟ اچھا جی, تو یہ آ گیا. دیکھیں بھائی, وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, اور اس سے پہلے فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی, سورہ اعراف آیت نمبر 158, اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, حکم دے رہا ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر, نبی جو کہ نبی ہیں, امی ہیں, ان لیٹرڈ ہیں, جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ہے. ٹھیک ہے, یہ اسی طریقے سے سورہ حشر آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, رسول جو تمہیں بتا رہے ہیں تم اس کو ایکسپٹ کرو, اور جس چیز سے تمہیں روک رہے ہیں اس سے رک جاؤ, یعنی رسول کو فالو کرو. اسی طریقے سے سورہ احزاب آیت نمبر 21 میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہترین ماڈل ہے, اسوہ حسنہ یعنی بہترین اگزامپل ہے, وہ رول ماڈل ہے, ان کو فالو کرنا ہے, ان کے اوپر ایمان لانا ہے. تو جو آمینو کا لفظ ہے تو بالکل کلیئر ہے کہ ایمان لاؤ رسول کے اوپر. تو مفتی صاحب اس میں وہ سورہ فتح کی آیت نمبر 13 بھی جو ہے قابل غور ہے. سورہ فتح کی آیت نمبر 13, چلیں اس کو بھی دیکھیں. آیت نمبر 13 سورہ فتح کی. اوکے, جی ہاں, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بالکل وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا, کہ جو شخص اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے گا تو ہم نے کافروں کے لیے دوزخ تیار کر رکھی ہے, اس کو کافر کہا ہے. جی بھائی, اتنی ساری آیتیں آ گئیں رشی بھائی. اور یہ اگر دیکھتے سورہ بقرہ ہی پڑھتے, شروع میں ہی پڑھتے, تو وہاں جو بتائے گئے ہیں سارے باتیں تو وہی ہے نا, وما انزل الیک, یعنی کہ وہ وحی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل ہو رہی ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وحی پر یقین لانے کے لیے پہلے خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغمبر مانیں گے, تب تو ان کے اوپر جو نازل ہوا ہے اس کو وہی مانیں گے نا آپ. جی, تو مطلب پورا قرآن تو بھرا پڑا ہے کہ جو نازل کیا گیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر, اس پر ایمان لائے بنا کامیابی نہیں. صحیح بات. ٹھیک ہے, چلیں بھائی آگے بڑھیں.